चिश्ती साहब, दूसरी शख्सियत मुमताज़ स्कॉलर जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवीद अजहर साहब, और तीसरी शख्सियत मुमताज़ आलिम दीन जनाब डॉक्टर नईमुद्दीन अल अज़हरी साहब तशरीफ़ फरमाएं। तीनों अहबाब को अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और आखिर में इंशाअल्लाह मुल्क के मारूफ सना का जनाब हाफिज़ मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब मनक़बत का नजराना पेश करेंगे। मुफ्ती साहब आपसे आगाज़ करते हैं। आज का मौजूद तो ज़ाहिर है इतना हसीन, इतना खूबसूरत है कि मैं बस क्या ही अर्ज़ करूँ। बस अब आप अपने रचाओ अपने अंदाज से आगाज़ कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदानी तारुफ़, इल्म की तहसील का इब्तिदाई दौर आपका, और जो एक मजज़ूब का वाक़या हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह की ख़ास तौर पे जो निगाह करम से आपकी दिल की दुनिया बदली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं फिर हमेशा की तरह आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस वक्त जिस पाक शख्सियत के ज़िक्र खैर के लिए हम यहाँ पर जमा हैं और हमारे नाज़रीन और सामीन इस ज़िक्र खैर में शामिल हैं, वो पाक शख्सियत है जिसके लिए आपने बहुत खूबसूरत जुमला कहा, जिनकी वजह से आज हमारे कुलूब व अज़हान इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर व मुज़य्यन हैं। वो पाक ज़ात मस्दर विलायत, कासिम विलायत, मखज़न विलायत, इमामुल औलिया, सुल्तानुल उरफ़ा, अताओ नायब रसूल, ख्वाजा ख्वाजगां, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी की। जहाँ तक आपके ख़ानदान पाक का ताल्लुक़ है, बहैसियत मुसलमान होने के हर मुसलमान जानता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक ख़ानदान तमाम ख़ानदानों से हर किस्म की इज़्ज़त व अज़मत में ज़्यादा शरफ़ रखता है और ज़्यादा बाला है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी पाक को ये एज़ाज़ हासिल है कि आप बाप की तरफ से भी आले रसूल हैं, माँ की तरफ से भी आले रसूल हैं। बाप की तरफ से आपका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम तक पहुँचकर मौला मुर्तज़ा और सरकार की ज़ात तक पहुँचता है, और वालदा माजदा की तरफ से आपका सिलसिला नसब हज़रत सैयदना इमाम हसन आली मकाम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारक तक पहुँचकर फिर मौला मुर्तज़ा सैयदा ज़हरा पाक और नबी पाक तक पहुँचता है। तो इस हवाले से जब हम देखते हैं तो हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फ़ज़ीलतें, इज़्ज़तें और शराफ़तें ये विरासतन नसीब हो गई हैं। हज़रत इमाम शरानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत खूबसूरत बात फरमाई है। वो क्या? वो कहते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक की औलाद पाक में से क़यामत तक जो फ़र्द भी पैदा होता है वो माँ की गोद में आते ही अल्लाह ताला उसको वो सारे कमालात अता फरमा देता है जो लोगों को चिल्लों और मुजाहिदों के जरिए नसीब होते हैं। मैं लज्जत महसूस कर रहा हूँ इस जुमले की। सुभान अल्लाह। वो चूँकि विरासतन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सारी चीज़ें अता कर दी गई। इमाम मनावी ने तबसरा तो किया था हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर। अच्छा, ये भी अजीब हुस्न है कि गौसे पाक भी हसनी हुसैनी सैयद हैं, वो बाप की तरफ से हसनी हैं, माँ की तरफ से हुसैनी हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ बाप की तरफ से हुसैनी हैं, माँ की तरफ से हसनी हैं। मैं जहाँ तक समझा हूँ हज़रत इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक चूँकि दोनों इकट्ठे हों तो तस्वीर रसूल बनते हैं। ये जहाँ पर भी इन दोनों का इज्तिमा हुआ है वहाँ रंग हमें और ही नजर आया है, चाहे वो ज़ाते गौसुल वरा में हो या ज़ाते गौसे पाक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ में हो। सुभान अल्लाह। इमाम मनावी ने इस बात पर तबसरा किया था कि हज़रत गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वजूद मुबारक पर कभी मक्खी नहीं बैठी, ठीक है, जिस्म पर मक्खी नहीं बैठी, लिबास पर मक्खी नहीं बैठी। तो इस पर उन्होंने तबसरा किया था कि विरासतम मिन जद्दिहिल मुस्तफ़ा, ये जो गौसे पाक के जिस्म मुबारक पर और लिबास पर मक्खी नहीं बैठती थी, इसकी वजह यह थी कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम के नायब और वारिस थे और ये तहारत उनको विरासत में मिली थी। ठीक है। तो मैं हज़रत इमाम मनावी के इस तबसरे को आगे लाता हूँ। जिस तरह गौसे पाक हुजूर के वारिस हैं और हुजूर की औलाद में से हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ भी वारिस और नायब हैं, तो इनको भी विरासतन ये तहारत और ये सब कुछ नसीब हुआ था। क्या? और आपने फरमाया कि तहसील इल्म, देखिए सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद होती है, और जो माँ ही सैयदा ज़हरा की लख्ते जिगर और नूर नज़र हो, तकवा और तहारत जिस घर की कुल मता हो, वो वालिद गिरामी हूँ या वो वालिदा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु विरासतन जो सब कुछ लेकर आए थे वो माँ की गोद में जलवागर हूँ या बाप की गोद में जलवागर हूँ, इनसे बड़ी दरसगाह ख्वाजा गरीब नवाज़ और कहीं कैसे मिल सकती है। अब आइए जरा इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाह और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के, आपने बड़ी इब्तिदाई उम्र में हिफ्ज़ कुरान की दौलत भी हासिल कर ली, इल्म की दौलत भी। हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी रहमतुल्लाह अलैह आपके वालिद गिरामी के विसाल के बाद आपका जो तरका था वो बाग था और पंचक्की था, आप वहाँ पर जलवागर थे, और लगता ये है वो बाग का तो बहाना था, बाग की देखभाल के बहाने हुजूर की उम्मत के बाग का ख्याल रखना था। हज़रत इब्राहिम कंदूज़ी की वहाँ जलवागरी होती है और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़
اجمیری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مقام ولایت اور اللہ نے یہ سب کچھ وراثتاً ان کو عطا کیا ہوا تھا، تو ایک ولی اور ایک مرد کامل دوسرے مرد کامل کو عزت دیتا ہے. اور جنید بھائی میں یہ بات واضح کر دوں، عزت کسی کے پاس ہو نا تو وہ کسی کی عزت نہیں کرتا، عزت والے کی عزت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، وہ اپنے حال میں تشریف لائے، ظاہر ہے تشریف لائے یا ان کو بھیجا گیا، وہ آئے. حضرت معین بے کساں والی ہند خواجہ غریب نواز اجمیری پاک نے ان کو بڑے عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، اپنے باغ سے انہیں انگور کا خوشہ پیش کیا، انہوں نے وہ تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد انہوں نے ایک ٹکڑا چبا کے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کو دیا، اور آپ نے وہ ٹکڑا بڑی خوشی کے ساتھ چبایا ہوا تناول فرما لیا. اور اس تناول فرمانے کے بعد وہ ذات پاک جو پہلے بھی وجود ولایت تھی، مجذوب کے اس لنگر کی وجہ سے حالت ہی اور ہو گئی، اور اپنا سب کچھ راہ خدا میں آپ دے کر کے آپ پھر راہ خدا میں نکل پڑے. اس سے ایک بات صرف جملہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، غریب نواز اجمیری پاک نے یہ درس دیا ہے، راہ خدا میں نکلنے سے پہلے دنیا سے جان چھڑانا پڑتی ہے، مالک سے لو لگانا پڑتا ہے. وہ آپ نے جملہ فرمایا نا کہ باغ تو ایک بہانہ تھا، تو مجھے جملہ میرے ذہن میں آیا کہ باغ تو ایک بہانہ تھا، دراصل سرکار نے اس کے ذریعے سے اپنی آل کو اپنے پاس بلانا تھا. تو ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اب ایک دوسرا دور شروع ہو رہا ہے. وہ دور ایسا ہے کہ جس میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ملاقات ہے، ان کے ساتھ پھر اسفار کا سلسلہ ہے، اور اسفار میں بھی پھر جو مکہ پاک اور مدینہ پاک کے اسفار ہیں خاص طور پہ. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سرکار علیہ السلام اپنی آل کو نائب رسول فی الہند منتخب کر کے جس طرح ڈپیوٹ کرتی ہیں ہندوستان کے لیے، بتائیے ذرا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں اسلامی تہذیب و تمدن کے خد و خال کو واضح کیا ہے، اور یہ ذمہ داری جو آپ کو سونپی گئی یہ کوئی آسان نہیں تھی. یہ کام اس وقت ہی ہو سکتا تھا کہ جب آپ کے اخلاق و کردار میں اخلاق الہیہ کا پورا انعکاس موجود ہو. تو اس کام کے لیے آپ نے بہت زیادہ مجاہدہ کیا، ریاضت کی، اور برس ہا برس تک تعلیم اور تربیت دونوں حاصل کرتے رہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے کہ در منیے او انہی دفن منی، تو انائے مطلق میں اللہ تعالیٰ کی خودی میں اپنی خودی کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو دفن کر دے. یہ کام جب ہوتا ہے تو اس وقت انسان مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے اور ولایت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دینا. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. تو آپ نے اپنے مرشد گرامی حضرت شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا، اور کم و بیش 20 برس تک ان کی خدمت میں حاضر رہے. سفر اور حضر میں آپ کی خدمت کی، اور سفر کے عالم میں آپ کا بستر اور ضروری سامان اپنے سر پہ رکھ کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ تربیت کا ایک مرحلہ تھا. آپ کے ساتھ اسفار بھی کیے، سیاحت بھی کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف تہذیبوں کو دیکھا جائے، مختلف لوگوں سے ملا جائے، مختلف سلاسل طریقت کے مشائخ سے ملاقات کی جائے، اور ان سے علم و حکمت کے موتی چنے جائیں. اچھا، میں نے یہ دیکھا سلسلہ طریقت میں یہ خاص طور پہ یہ جب دیکھا کہ مرشد جو ہے وہ مرید کو پہلے لیے گھومتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی ڈیوٹی لگا دیا کرتے ہیں. یہ خاص تربیت کا حصہ، اور یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی نظر آتی ہے. جی ہاں، تربیت کا جو بھی انداز اس زمانے میں مشائخ چشت کے ہاں تھا وہ آپ نے اختیار کیا. درست. تو اس سلسلے میں آپ نے مختلف شہروں کے سفر خواجہ صاحب کے ساتھ ہی کیے، اپنے مرشد کے ساتھ. سیستان کا سفر کیا، دمشق، اوش، بدخشان، بغداد، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ شریف کا بھی سفر کیا. تو جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. تو عالم بیداری ہی میں مراقبہ میں آپ کو روضہ پاک سے آواز آئی کہ معین الدین دوست ماست، کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، پورا قبول کردموں برگزیدم، میں نے اسے قبول کیا اور اسے چن لیا. تو یہ بشارت ملی. اس کے بعد آپ کی تسلی ہوئی اور وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی. تو پھر کسی اور سفر میں یا اسی سفر میں، محققین اس بارے میں تفصیل نہیں بتا سکے، اسی دربار سے آپ کو ہندوستان کی ولایت سونپی گئی، اور قطب المشائخ فی الہند کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تمام ہندوستان کی سیر کروائی عالم واقعہ میں، اور اجمیر کی پہاڑی بھی دکھا دی، تو اس کے بعد پھر آپ نے اجمیر کا رخ کیا اور وہاں لوگوں کے قلوب کو توحید کے پیغام سے منور کیا. اسی سفر میں مکہ پاک بھی آپ کو جانا ہوا؟ یہ پہلا سفر ہے. یہ پہلا سفر ہے جو اپنے مرشد گرامی کے ساتھ آپ نے کیا. آپ نے عمرے اور حج کے کئی سفر کیے، کم از کم 2 تو کیے، لیکن تاریخی اعتبار سے ہم ان کا تعین نہیں کر سکتے. آپ کی جو تاریخ ہے وہ گرد و غبار میں اٹی پڑی ہے. ممکن ہے
अजमेर के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में ये ऐसा रिकॉर्ड मौजूद हो ठीक है। कि आप बादशाह के पास का मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए, बादशाह ने कब आपसे मुलाकात की, ठीक है। लेकिन वो अभी तक मौक़िक़ीन के सामने नहीं। बिल्कुल ठीक, बात आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब अब जरा ये बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जैसे नायब रसूल फिल हिंद मुंतखब होना, और अब जाहिर है उस मिशन के लिए जो सरकार अलैहिस्सलाम ने आपको सौंपा है, अब आप आज़म सफ़र हो रहे हैं हिंदुस्तान की जानिब। पहले तो बताइए कि कहाँ कहाँ आपने क़याम फरमाया। दूसरा, आपने खास तौर पर सुनने वालों को बताना है कि हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से जो आपका ख़ास तौर पर एक ताल्लुक़ है, जो मोहब्बत का, मवद्दत का, वो भी ज़रा बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 रजब शरीफ के हवाले से ये बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है जिसमें वक्त की मुनासबत भी है और हम हज़रत गरीब नवाज़ नायब रसूल फ़िल हिंद अताए रसूल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र पाक कर रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने मौलाना रूम का शेर पढ़ा तो मुझे भी वो बात याद आ गई कि मसनवी शरीफ में मौलाना रूम फरमाते हैं, दादे तोरा काबिलियत शर्त नेस्त बल्कि शर्त काबिलियत दादे तुस्त, कि या अल्लाह तेरी अता के लिए काबिलियत शर्त नहीं है बल्कि काबिलियत के लिए तेरी अता शर्त है। तो ये है कि जिनको अल्लाह ताला अपने ख़ास काम जिनसे लेने होते हैं और जिन्हें अल्लाह की निगाह चुन लेती है, फिर उनको इसी तरह के असबाब मुहैया होते हैं। और आपको काबिलियत तो ये अता हुई कि आले रसूल से होने का शरफ हासिल है, इससे बड़ा शरफ और क्या हो सकता है। सुभान और अल्लाह। उसके साथ साथ फिर इकबाल ने कहा था, उसे हाजत नहीं मशातगी हुस्ने माना की कि फितरत खुद ब खुद करती है लाला की हिना बंदी। तो आपको जिस तरह से सेंचा गया, जैसे आपको तैयार किया गया, और फिर ये भी एक जुनैद साहब हमें यहाँ से पैगाम देना चाहिए कि आज बाज़ लोग जो फौरी तौर पे जुब्बा और दस्तार सजा के और लंबी तस्बीह पकड़ के ये समझते हैं कि हम शेख तरीक़त बन जाएंगे, उन्हें पता होना चाहिए कि इसके लिए पहले बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है वो तब गरीब नवाज बनते हैं जब पहले अपने मुर्शिद के नालैन और जोड़े उठा उठा के पीछे चलते हैं और 20 साल खिदमत करते हैं। फिर सरकार दो आलम की बारगाह में मुर्शिद पहुंचाता है और फिर वहां से अताओं की बारिश होती है और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा गरी फरमाते हैं और फिर फरमाते हैं कि ए मोइने बेकसां और ए मोइनुद्दीन, मैं तुझे दीन का मोइन बनाता हूँ और दीन का मददगार बनाता हूँ। और फिर वहां से बशारत दे के भेजा जाता है। इससे ये पता चला कि एक निज़ाम कुदरत रूहानी और बातनी तौर पे भी ऐसा चल रहा है जो हमारी असल निगाहें नहीं दे सकती। बाज़ लोग कहते हैं ये आप लोग कहाँ से उस बातनी और रूहानी निज़ाम की बात करते हैं, निज़ाम सीधा साधा वही है जो हमारी आंखों के सामने है। तो मैं उन्हें कहता हूँ कुरान में ज़रा सूरह कहफ को पढ़ो और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर को भी हज़रत खिज़र की मुलाकात के लिए अल्लाह के हुक्म से भेजा गया और दिखाया गया कि एक निज़ाम निगाहों के सामने है और एक निगाहों से ओझल है, वो अल्लाह के हुक्म से है। और मैं समझता हूँ उसी निज़ाम के तहत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ड्यूटी लगी और कहा अजमेर चले जाओ, हम तुम्हें अजमेर का वाली बनाते हैं और हिंदुस्तान के लोगों के इहया का काम करो। तो आप जब निकले तो आपने तवील असफार किए, उस दौरान आप सीस्तान में और सजिस्तान में और रास्ते में एक जगह है जहाँ संजान जिसे कहते थे, वहाँ हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा से आपने मुलाकात की और उनके साथ बड़ी खूबसूरत आपकी मुलाकातें रही। फिर जीलान में हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुलाकात रही और तकरीबन 5-6 महीने तक एक हुजरे में उनके साथ क़याम फरमाया और उनकी सोबत में बैठे और उनसे इक्तिसाब फैज़ किया। यानी एक तरफ मोइनुद्दीन है, दूसरी तरफ मोहिउद्दीन है। सुभान अल्लाह। और दोनों जब बैठे होंगे और मुलाकात हुई होगी तो क्या उसकी कैफियत बनी होगी। फिर वहाँ से आगे चलते हुए अस्फहान के अंदर हज़रत शेख महमूद अस्फहानी से मिले और उसी दौरान अस्फहान में हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने जब रोशन चेहरा चमकता हुआ गरीब नवाज का देखा तो आपके दस्ते हक परस्त पे बैत हुए और वहीं से आपकी खिदमत में आपके साथ हो लिए और बाकी असफार में साथ रहे। फिर आप वहाँ से चलते हुए आगे जो है वो आप सफ़र करते हुए किरमान, बुखारा, समरकंद, बलख, इन सारे शहरों के सेंट्रल एशिया का पूरा सफ़र आप करते हैं। जी बिल्कुल। ये करते हुए लाहौर पहुँचते हैं और लाहौर में चिल्ला करते हैं। हज़रत सैयदना दाता अली हजवेरी आपकी बारगाह में चिल्ला कश होते हैं और यहाँ पे आप जो है तवज्जुहात लेते हैं और एक कश्फ के आलम में फैजान से बैठते हैं। ये 40 दिन का चिल्ला तो आपका मशहूर है और चिल्ले का तस्वुर भी बाज़ लोग कहते हैं जगह आज भी वहीं बनी हुई। ठीक। तो फिर बाज़ लोग कहते हैं ये चिल्ला कहाँ से निकल आया, तो हम कहते हैं जरा गारे हिरा में सरकार की खलवतें देखें कि ये भी सरकार की सीरत से साबित है। पहले तन्हाई की नागन डसती है बरसों, तब जाकर दिल के आंगन में मेला लगता है। तो पहले इंसान को तन्हाई में बैठना पड़ता है, फिर आप वहां से आगे निकलते हैं, दिल्ली में रुकते हैं। लेकिन वहां से निकलते हैं वो पुकारते हुए निकलते हैं कि गंज बख्श फैज़ आलम बज़र नूर खुदा ना कि सारा पीरे कामिल आ रहा हूं। जनाब यहाँ एक जुमला मैं कहना चाहूंगा, जब आप हजरत यहाँ से कामिल बन के निकलते हैं, जहां जहां से फिर गुजरते हैं, जिस पे निगाह पड़ती है उसके दिल की दुनिया बदलते हैं। 700 अफराद, ये सैरुल अख्ताब में भी है, सीरल औलिया में भी है। ख्वाजा किरमानी ने लिखा कि जब दिल्ली में 700, लेकिन दिल्ली से पहले आप मुल्तान शरीफ भी रुके। जी रुके, जहां आपने मुकामी जुबान पहले सीखी है। अजमेर जाते हुए दिल्ली में 700 बड़े पंडित जो हिंदू थे एक जगह वो जमा थे। सिर्फ शेख की निगाह पड़ने से 700 अफराद ने एक जगह पे इस्लाम कबूल किया। और इस तरह से ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। बिल्कुल ठीक है, बात को आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन।
اور ابھی تو بات بہت آگے بڑھے گی، کیونکہ آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے، ایک تو جنریشن گیپ آ گیا. بہت توجہ رکھیے گا میری بات پہ کہ ہم ظاہر بڑے جو ہیں وہ ٹرانسفارم کر ہی نہیں سکے نوجوانوں کو کہ بھائی ہمارے گھروں میں دین آیا کیسے، کیونکہ ان کے بڑوں نے نہیں بتایا تھا. دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب جو متجددین آ گئے نا ناظرین، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جی وہ ہر بات کا رد کرتے ہیں کہ صاحب انہوں نے کیا کیا ہے، ان اولیاء کرام نے جو جملہ وہ استعمال کرتے ہیں میں ادا نہیں کرنا چاہتا، کیا کیا ہے ان لوگوں نے، کچھ بھی نہیں کیا صاحب، یہ سب فیک باتیں ہیں، یہ سب جو مسٹریز ہیں سب ایسے ہی ہے، بلا وجہ بنا کے رکھ دیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے صاحب. احسان مانیے، احسان مانیے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اور اس طرح کے جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائے سرزمین پہ، اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیٹھ کے جو ایک بار پھر ناظرین سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ادب سے عرض ہے با چشم تر غریب نواز، ادھر بھی ایک اچٹتی نظر غریب نواز، میرے جنوں میں ہو تم مستتر غریب نواز، میرا جنوں ہے تمہاری خبر غریب نواز، بہت دنوں سے ہے ذوق سفر غریب نواز، نگاہ شوق میں ہے رہ گزر غریب نواز، جنہیں حوث ہے انہیں سیم و زر غریب نواز، ادھر تو صرف کرم کی نظر غریب نواز، نوازیے مجھے جلدی نوازیے خواجہ، نہ دیکھیے میرے عیب و ہنر غریب نواز، تمہارے نام پہ مٹتے رہیں گے دیوانے، نہ مٹ سکے گا تمہارا عصر غریب نواز، جنہیں نصیب گدائی تمہارے در کی ہے، غنی رہیں گے وہی عمر بھر غریب نواز، وہ کم نظر ہیں نہ دیکھیں تمہیں جو الفت سے، وہ بے بصر ہیں انہیں کیا خبر غریب نواز، وہ فیض حضرت پیران پیر و آل ابا، تمہارے سائے میں ہے گھر کا گھر غریب نواز، زہے نصیب دو گونا عروج حاصل ہے، ادھر میرے شہ جینا ادھر غریب نواز، خبر نہیں کہ غریبوں کا حشر کیا ہوتا، خدا تمہیں نہ بناتا اگر غریب نواز، تمہارے در سے قیامت ہی اب اٹھائے گی، یہاں سے جائے تو جائے کہاں کدھر غریب نواز، میرے مذاق طلب کی بھی لاج رہ جائے، یہ منحصر ہے کرم آپ پر غریب نواز، تمہارے لطف و کرم سے پتہ چلا مجھ کو، نہیں ہے آہ میری بے اثر غریب نواز، سرے نیاز کو تم نے بلندیاں بخشی، سرے نیاز کو تم نے بلندیاں بخشیں، کمال فقر سے اونچا ہے سر غریب نواز، نصیر خواجہ اجمیر اسی لیے ہیں کریم، نصیر خواجہ اجمیر اسی لیے ہیں کریم کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی مفتی صاحب ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے، دیکھیں وہی بات ہے میں عرض کروں کہ ہماری ینگ جنریشن کو تو ویسے نہیں پتہ، لیکن پرابلم یہ ہوگی ہے کہ اب جو سینئر ہیں وہ بھی جو اس بات کو سمجھنے کو اور ماننے کو تیار نہیں صاحب کہ کتنا بڑا احسان اس طرح کے اولیاء کرام ہماری ذات پہ کر کے چلے گئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جس وقت ہندوستان تشریف لائے اس وقت جادو ٹونے کا راج تھا. ظاہر اس ماحول میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کس انداز سے ریٹیلیٹ کیا، کس انداز سے تبلیغ کی، کرامات کا ظہور. اچھا پھر ایک دیکھیے کہ مجھے ایک صفت موسوی جو ہے وہ خاص طور پہ مطلب یہاں محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے جادوگروں کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہاں جادو ٹونے کے جتنے بھی بڑے بڑے راجا تھے ان کے سامنے کھڑا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہوئی ہیں. میں یہ گزارش کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صفت محمدی بھی ظاہر ہے اور صفت موسوی بھی. پہلی بات تو میرے سامعین اور ناظرین کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلانے کے لیے خود بھیجا تھا. مدینہ طیبہ سے جب سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت خواجہ غریب نواز کو بھیجا، یہ ذہن میں رہے وہ کامل بھی تھے، وہ اکمل بھی تھے، وہ مکمل بھی تھے. کیونکہ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے سلام عرض کیا تھا تو سرکار نے جواب دیا تھا وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے خشکی اور تری کے بزرگوں کے مرکز، تجھ پر مجھ محمد کریم کا سلام. تو مرکز ولایت بن کر جلوہ گر ہوئے. دوسری گزارش میں یہ کروں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی صفت آپ کو اس طرح نظر آئے گی کہ نبی پاک علیہ السلام جس معاشرے میں جلوہ گر ہوئے وہ بھی بت پرستوں کا معاشرہ تھا. تو لوگوں نے سرکار کے چہرہ پاک کو دیکھ کر بتوں کو چھوڑا اور خدا کو ایک مانا. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے رنگ میں رنگ کر اپنے بیٹے معین الدین اجمیری کو بتوں کے اس معاشرے میں بھیجا اور یہاں کے بت پرستوں نے غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر بت چھوڑ کر کے خدا کو مانا. یہ محمد عربی کریم کا رنگ ہے. اور دوسرا یہاں آپ کے عنوان میں ہے کرامات. تو میں یہاں یہ جملہ عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی ذات وہ درخت ہے جس سے کرامات جھڑتی ہیں.
کیا کہنے دو چار کرامات نہیں، ان کا وجود کرامات ہے. کیا کہنے. اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے ہاں کرامت کا ایک اپنا تصور ہے، لیکن حقیقتاً انسان کا وجود کرامت تب بنتا ہے جب اس کا ظاہر اور باطن محمد عربی کریم کے رنگ میں رنگا ہوا. سبحان اللہ. کیا کہنے مفتی صاحب. حضرت خواجہ غریب نواز کی اجمیری کی ذات تو نبی پاک کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی. یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، ولی اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک کہ متبع سنت مصطفیٰ نہ ہو. تو حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک وہاں تشریف لائے. اب ظاہر ہے جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو توہم پرست ہیں، وہ اپنی جگہ سے اسی طرح دیکھتے ہیں. خواجہ غریب نواز کی کچھ کرامتیں دیکھ کر ان کا دماغ چکرا گیا. انہوں نے کہا یہ بھی شے معاملہ ہمارے والا ہی ہے. جادو میں تو حقیقت پہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور کرامت تو حقیقت ہوتی ہے. وہ illusion ہے، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. اب انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہے. حالانکہ وہ جو حکمران تھا پرتھوی راج، اس کو اس کی ماں جو علم نجوم جانتی تھی، اس نے پہلے بتایا تھا کہ اس شکل و صورت کے بزرگ آئیں گے، ان سے ٹکر نہ لینا. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، یہ بزرگوں کے ساتھ تائید الہی ہوتی ہے. ان کے خلاف بھی باتیں کرنے والے اندر سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. واہ کیا اچھی بات ہے. اور وہ پرتھوی راج کو اس نے سمجھایا تھا. لیکن اقتدار کا نشہ بھی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اس نے حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری پاک کے حوالے سے مختلف قسم کے بہانے آزمائے، لیکن جس کو رسول اللہ بھیجیں، خدا کی تائید جس کے ساتھ ہو، جھوٹے بہانے وہاں کیا ٹکرا سکتے ہیں. تو ایک تو آپ کے ساتھ وہ مشہور سی بات ہے کہ آپ سایہ دار درخت میں جا کر بیٹھے اپنے ساتھیوں سمیت، تو وہ اس کے نوکروں نے آ کر کے کہا یہاں سے اٹھیے، یہاں تو اونٹ بیٹھتے ہیں. تو آپ نے کہا پھر تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے. تو پھر بیٹھے ہی رہے. اور پھر انہوں نے وہ پرتھوی راج کو جا کر بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. اس نے کہا جا کے اس درویش کی منت ترلا کرو، پھر ہی اٹھیں گے. آپ اس طرح دیکھیں کہ نہ ماننا یہ تو اس کی بدبختی تھی، لیکن اندر سے یہ مان چکا تھا کہ یہ شخصیت وہ ہے جو منہ سے نکل گیا ہے، اب وہی کہیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے. حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری کو ترلا منت کی. آپ نے کہا جاؤ، اللہ نے حکم دے دیا. وہ کھڑے ہو گئے تو اونٹ کھڑے تھے، وہ بڑے حیران ہوئے. اب اس کے بعد پھر اس نے اپنا پورے جادوگروں کو، جو سب سے بڑا جادوگر تھا، اس کو اس سے پہلے انا ساگر کا بھی تو ذرا بتائیں نا، وہ جو مندر چاروں طرف. انا ساگر وہ کیا ہوا تھا؟ پانی پینا انہوں نے پابندی لگانی چاہیے کہ ہم پابندی لگا دیں جی، مسلمان آ کر اس کو استعمال کرتے ہیں تو پانی ٹھیک نہیں رہتا. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنے غلام کو کہا جاؤ پانی کا ایک پیالہ لوٹا بھر کے لاؤ. وہ لوٹا کیا بھر کے لائے، سارا انا ساگر اس میں آ گیا. اب جب پیاس میں تڑپنے لگے، وہ جو جادوگر تھا جو مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے منت ترلا کیا، جناب آپ تو صوفی ہیں، بزرگ ہیں، اور بزرگ تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. تو خواجہ غریب نواز چونکہ رحمت اللہ عالمین کی اولاد تھے، یہ تو دنیا اجاڑنے گئے ہی نہیں تھے، تو بسانے کے لیے گئے تھے. آپ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اس کو وہاں پھینک دو. اب وہ جو جادوگر جب آپ کے پاس آیا، اس نے بڑے کرتب دکھایا. اب یہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اس میں سے صرف ایک بات کرتا ہوں. اجے پال جوگی کی بات. اجے پال جوگی کی ایک ہی بات کرتا ہوں. وہ اپنی اوقات پہ آیا اور ہرن کی کھال پہ اس نے اڑنا شروع کر دیا. اس بدتمیز کو کیا پتا تھا کہ کس کی بارگاہ میں کیا کرتوت. حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی کھڑاؤں کو حکم دیا اور کہا کہ جاؤ اس کو اوپر سے اتار کے لاؤ. اب وہ اوپر گئی. بندے کا جانا تو اور بات ہے، کھڑاؤں کا چلے جانا، اور اوپر سے اسے مارتے مارتے غریب نواز کے قدموں میں لانا، اور وہ غریب نواز کے قدموں میں آتا ہے اور طائب ہو جاتا ہے. مجھے یہاں سے ایک بات اور بھی کرنی ہے کہ یہ جو اولیاء کرام کے منکر ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی صدا نے بتایا ہے ان کا علاج کھڑاؤں سے ممکن ہو سکتا ہے. ان کھڑاؤں نے ان کو اس طرح سیدھا کیا، قدموں میں حاضر ہوا اور وہ طائب ہو گیا، مسلمان ہو گیا. یہ سینٹنس آف دا ویک ہے، سینٹنس آف دا ڈے نہیں ہے، سینٹنس آف دا ویک ہے. کیا خوبصورت بات ہے جی، واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ایک تو مشن یہ تھا، اور یہ دیکھیں اللہ کا نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو اسی طرح سے پھر جو ہے مسلح فرمایا، جو سامنے ان کے مشن جس طرح کا تھا. یعنی ایک طرف تو جادو تھا، تو جادو کے سامنے جو ہے کرامات کو رکھا گیا. لیکن وہ جب آپ فرما رہے تھے کہ رنگ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب وہ دور شروع ہو گیا جہاں ذات پات کریڈ کاسٹ وغیرہ جو ہے اونچ نیچ کا بھید بھاؤ تھا. یعنی عالم یہ تھا کہ جو برہمن تھے وہ دلتوں کو جو ہے وہ اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے، مندروں تک قریب نہیں آنے دیتے تھے. اس غیر انسانی معاشرے میں جس طرح سے آپ نے تبلیغ کی، وہ ذرا بتائیے، اور کس انداز سے اپنی خلفاء کی جو جماعت آپ نے تیار کی. جی ہاں، بہت اچھا. اصل میں آپ کے تصوف میں ہمیں وہی انداز نظر آتا ہے جو صوفیاء متقدمین کے ہاں ہے. درست. تمام رنگ و نسل کے بتوں کو توڑ کر انسان دوستی کا پیغام دینا اور ہمہ گیریت کے ساتھ، عالمگیریت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اخلاقیات کی طرف بلانا. اور اس میں آپ کی تربیت کا جو سب سے نمایاں پہلو تھا وہ اتباع سنت تھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شعروں میں تصوف کا خلاصہ بیان کر دیا. فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے راہ گزید کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید، مپندار سادی کے راہ صفا تواں رفت جز بر پے مصطفیٰ. کہ جو شخص بھی اتباع سنت سے منحرف ہوا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچا. سادی یہ گمان نہ کرنا کہ تصوف کا راستہ اتباع سنت کے بغیر طے ہو سکتا ہے. درست. تو آپ کی تربیت میں جو عوام کو قریب لانے کا انداز تھا وہ تو یہ تھا کہ آپ عوام کو نماز کی طرف راغب کرتے تھے، ٹھیک ہے، ارکان اسلام کی طرف راغب کرتے تھے.
اور ارکان اسلام میں نماز ہی سب سے زیادہ ضروری ہے اور اسی میں سب سے زیادہ کوتاہی ہے، تو نماز کی آپ نے بہت زیادہ ترغیب دلائی. اور جو خواص کی تربیت کا انداز تھا، اپنے خلفاء کی تربیت تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ ان کو زہد و ورع سکھاتے تھے. اچھا خلفاء میں کون کون؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، قطب الدین منشی بختیار کاکی جی رحمۃ ہاں، اللہ علیہ، یہ خلیفہ اعظم ہیں. بابا فرید ہو گئے، ان کی جی ہاں، ان کے نائب ہو گئے خواجہ حمید الدین ناگوری، اور اس طرح ایک فہرست ہے. تو خلیفہ اعظم جو ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب خلافت دی تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جو طریقت کا راستہ ہے یہ کوئی عیش و عشرت کا بازار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خلافت دی، ٹھیک ہے، اور خواجہ قطب سے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم دہلی میں قیام کرنا اور سلسلہ چشتیہ کی اشاعت کے لیے کوشش کرنا. اور قریب بلا کر اپنی ٹوپی اور اپنا امامہ ان کے سر پہ رکھا. ٹھیک ہے، اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا خرقہ ان کو پہنایا، ٹھیک ہے، اور ان کا عصا آپ کے ہاتھ میں دیا، ٹھیک ہے، اور پھر ایک جائے نماز اور قرآن مجید کا ایک نسخہ آپ کے حوالے کیا، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے مشائخ کی امانت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو جس طرح ہمارے مشائخ نے اس امانت کا حق ادا کیا ہے اور میں بھی ان کے نقش قدم پر چلا ہوں، تمہیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ میں اپنے مشائخ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. اچھا اس میں ذرا یہ بتائیے، جو ٹری بنی جیسے خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، دو شخصیات ہیں، دو مختلف ہیں. اسی طرح سے قطب الدین منشی بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پھر بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، صابر پیا رحمۃ اللہ علیہ، یعنی پھر یہ ٹری اس طرح سے بنتی چلی گئی نا، یہ سلسلہ. جی ہاں، یہ تو بعد میں پھر آتے چلے گئے نا. اچھا اب ذرا ایک بات ذرا وہیں آنا چاہ رہا ہوں میں طرز تبلیغ کے اوپر. خواجہ صاحب کے معاملے میں چونکہ وہاں پر وہ بڑا محروم قسم کا معاملہ تھا، بڑا ڈپرائیو قسم کا جو ہے معاشرہ تھا، کہ وہاں پہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ذات پات پہ بٹے ہوئے تھے، عورتوں کے ساتھ جو ہے بڑا مطلب ایک غیر انسانی سلوک ہوتا تھا. اس معاشرے کے اندر وہ جو آپ نے دسترخوان کا سلسلہ شروع کیا، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کس طرح سے آپ قریب لے کے آئے، کیا محبت شفقت آپ کی لوگوں کے ساتھ تھی؟ لنگر کا انداز جو تھا نا وہ تو حیرت انگیز تھا. آپ کی خانقاہ میں اتنا لنگر پکتا تھا کہ تمام اجمیر کے لوگ آ کر کھانا کھاتے تھے. آئے ہائے ہائے. اور یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے پیٹ کو کھانا کھلا دیا. آئے ہائے ہائے ہائے. اور پھر فرمایا کہ اس دسترخوان سے اچھا دسترخوان کون سا ہو سکتا ہے اللہ جس پر کوئی یتیم بیٹھا ہو. تو یہ جو ہیو ناٹس تھے معاشرے کے، ٹھیک ہے، ڈپرائیوڈ پرسنز تھے، ڈسیبلڈ پرسنز تھے، ان کو قریب کرنا، ان کو کھانا کھلانا، یہ خواجہ اجمیر کی سب سے بڑی خوبصورت ادا ہے کہ جو بغیر تخصیص کے نا، بغیر تخصیص کے، مطلب رنگ و نسل، رنگ کی تخصیص نہیں، نسل کی تخصیص نہیں، مذہب و ملت کی تخصیص نہیں ہے. کیسا بھی آدمی ہے وہ آتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اور آپ خلوص کے ساتھ اس کے مسائل پوچھتے ہیں اور اس کے مسائل کو حل کرتے ہیں. یہ تصوف ہے. ایک اور چیز بتائیے، جو کھانے کے لیے دسترخوان پہ نہ آتا، آپ کو پتہ چلتا تو آپ اس کے گھر پر جو ہے کھانا پہنچائے، گھر بھی جاتے، گھر بھی جاتے اور اس کی دلجوئی فرماتے اور کوشش کرتے کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو. ایک اور بات بتائیے، آخری بات تاکہ بات آگے بڑھائیں. اس دور میں بھجن کا رواج تھا، بھجن کے سامنے آپ نے قول کے ذریعے سے تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، یہ کیا تھا؟ جی ہاں، صوفیاء کرام جس چیز کو اپنے عہد میں زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں وہ اس کے ذریعے تبلیغ اسلام کرتے ہیں. ان کا مشن کوئی صرف قوالی نہیں تھا، ان کا مشن تبلیغ اسلام تھا. ٹھیک ہے. تو وہ معاشرہ چونکہ رسیہ تھا موسیقی کا، تو اس کے لیے آپ نے وہ بلایا ان کو قول کا طریقہ کار جی ہاں. ٹھیک. تو اصل تعلیمات ان کی قوالی نہیں ہے، ان کی اصل تعلیمات جو ہیں وہ اتباع سنت ہے، پابندی شریعت ہے. تو جب خواجہ قطب رحمۃ اللہ علیہ خود فرما رہے ہیں کہ جب مجھے رخصت کیا تو 4 باتیں مجھے بطور نصیحت ارشاد فرمائی. ٹھیک ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا درویشی کے عالم میں بھی مالداروں کی طرح بے نیاز رہنا چاہیے، اور بھوکا رہ کر بھی مطمئن رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور غم کی حالت میں بھی لوگوں کے سامنے غم کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، دشمن سے انتقام نہیں لینا. بات آگے بڑھاتے ہیں آخر میں فائنلی، چونکہ ظاہر ہے اتنا مواد ہے اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ ہم کئی پروگرامز کریں تو کم ہے. لیکن آخر میں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف سلاطین وقت کی جو عقیدت ہے وہ آپ نے خاص طور پہ بتانی ہے، کیٹیگوریکل بتانی ہے. دوسرا جو اکابرین امت نے جس انداز سے خراج تحسین آپ کو پیش کیا ہے وہ بھی ذرا آپ بتائیں. اور آخر میں بس سناپسس کی صورت میں بنیادی تعلیمات آپ کی. جی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اجمیر میں وہاں فروکش ہو گئے، وہاں پہ ڈیرا لگایا اور اپنا مرکز تربیت قائم کیا، اور ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جلوہ گر ہوئے تھے، تو پھر ایک اصل حقیقی بادشاہی جو دلوں پہ حکمرانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. علامہ اقبال کے فلسفہ کے استاد تھامس آرنلڈ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ انگلش میں اس پہ پورا تھیسس لکھا ہے، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اجمیر میں آ کے یہ خیر کا کام کیا اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا. تو
غیر مسلموں نے بھی آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے. تو وہ جو پرتھوی راج تھا لارڈ کرزن تو مطلب اس کا تو تاریخی جملہ بن گیا نا کہ ایک قبر جو ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے اور دلوں پہ راج کر رہی ہے. تو تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. بالکل ایسا. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایک شاہی اور بادشاہی عطا فرمائی ہے جو آج بھی قائم ہے. اور پھر بادشاہانے وقت کے ساتھ تعلق یہ تھا کہ سلطان شہاب الدین غوری جیسا بادشاہ آپ کا معتقد تھا اور حاضری دیا کرتا تھا، اور آپ نے پہلے یہ ارشاد فرما دیا تھا، یہ جو پرتھوی راج تھا جب اس نے بہت زیادہ بغاوت کرنا شروع کر دی تو آپ نے کہا کہ میں نے اسے پکڑ کے زندہ بادشاہ کے حوالے کر دیا. تو اس وقت وہ آپ کے منہ سے ایسا جملہ نکلا کہ پھر بعد میں غوری آیا اور اس نے آ کے اس کو اسی طرح وہ زندہ پکڑا گیا اور کیپچر کر دیا گیا. تو اس طریقے سے تمام بادشاہانے وقت بھی پھر آپ کے معتقد تھے. بعد میں جب مرکز تخت دہلی منتقل ہو گیا اور اجمیر سے وہ ساری کی ساری جو ایک فوکس تھا وہ ہٹ کے دہلی پہ چلا گیا، تو آپ چاہتے تو پھر اجمیر سے اٹھ کے واپس دہلی آ جاتے، لیکن آپ نے کہا کہ اب ہم نے جہاں ڈیرا لگا دیا، کیونکہ اپنے مرضی سے نہیں لگایا، حضور کے حکم سے آئے ہیں. پھر آپ دہلی سے اٹھے نہیں ہیں، اجمیر سے. پھر آپ اجمیر میں بیٹھے رہے اور ساری زندگی وہیں پہ گزاری اور اپنا اس تربیت کے نظام کو آپ آگے چلاتے رہے. سلطان شمس الدین التمش جو ہے اس کو بادشاہت بھی آپ ہی کی وجہ سے ملی. جی بالکل، آپ کی دعا سے، بلکہ آپ نے خواب کے اندر بھی اس کو یہ بشارت عطا فرمائی. اور اس طریقے سے تمام جو بادشاہان وقت تھے ان کے ساتھ آپ کا اسی طرح ایک خیر کا تعلق قائم رہا. میں یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، سبع سنابل ایک ہماری تصوف کی بڑی اچھی کتاب ہے، میر عبد الواحد بلگرامی جو ہندوستان کے صوفیاء میں خود بھی ایک خاص شناخت رکھتے ہیں، انہوں نے اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئے. تو آج کل چند ایسے بھی ہیں جو نام نہاد مشائخ بنے ہوئے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں تو پیچھے صرف جو ہے وہ اپنے پیچھے جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، کوٹھی بنگلہ کار چھوڑ کے جاتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز جب اس دنیا سے گئے تو آپ اپنے پیچھے ایک جو چیزیں چھوڑ کے گئے ترکے میں، اس میں ایک ایسا کمرہ بھی تھا کہ جب اس کو کھولا گیا تو اس میں ہندوؤں کی جو چوٹیاں یعنی بالوں کی وہ کاٹ کاٹ کے آپ پھینکتے تھے تو وہ بھرا ہوا تھا ان کے ساتھ. یعنی جب آپ ہندوؤں کو توبہ کرواتے تھے ان کے بال کاٹ کے پھینکتے تھے. تو وہ انہوں نے بڑی عجیب بات کی کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور یہ وراثت میں وہ چھوڑ کے گئے تبلیغ اسلام. وہ ولیم اسٹوڈنٹ ہے نا جو کہ مطلب بہت مشہور طبیب بھی تھا، مصنف بھی تھا، مطلب اسکاٹش تھا. اس نے جو تقابل ادیان کے حوالے سے بھی لکھا، اس نے مطلب یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہ خاص طور پہ بات لکھی ہے کہ چھوت اور چھوت کا جو نظام وہاں پر تھا اس نظام کو بنیادی طور پہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ختم کیا. اور پھر جنید صاحب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے تصوف کی جو ایک ہماگیر تعلیم ہے اور ایک اتحاد کی تعلیم ہے اور پوری انسانیت کے لیے خیر کا پیغام. یعنی صوفیاء وہ ہیں کہ جب کوئی ان کے پاس آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف کلمہ گو کو کھانا دیں گے، آپ کے پاس جو آتا غیر مسلم آ جاتا، ہندو آ جاتا، سب کے لیے خیر کا پیغام. تو اسی طریقے سے پھر آپ نے دین کے اس پیغام کو آگے بڑھایا. اور کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان نواز نہیں ہیں، آپ غریب نواز ہیں، جو بھی آتا ہے آپ اس کو نواز. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ناظرین اس وقت تو اجمیر جو ہے بقائے نور بنا ہوا ہوگا.